अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज डेरा इस्माइल ख़ान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी बाज़गश्त आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और ये इंतहाई सफ़ाकाना, इंतहाई दरिंदगी पर मबनी फ़ैल है कि मदरसे की एक मुअल्लिमा को, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के करीब है, उसे तीन दीगर जो ख़वातीन थीं उन्होंने तेज़धार आले से मदरसे के गेट पर उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो अपने घर से रक्शे पे सवार होके मदरसे पहुंची थी। ये तकरीबन सुबह 7:05 का वक्त था जब वो मुअल्लिमा, जिनका नाम सफूरा बीबी है और इनका ताल्लुक महसूद कबीले से है, और जिन लड़कियों ने कत्ल किया उनका ताल्लुक भी महसूद कबीले से है, और वो जो ही मदरसे के गेट पर आईं, वो मदरसे का गेट खुलने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ख़वातीन का जो मदरसा होता है वो हर वक्त ओपन नहीं होता, उसे बाकायदा दस्तक दी जाती है, बेल बजाई जाती है, उसके बाद मदरसे का गेट खुलता है। तो वहाँ पर उन्होंने जब दस्तक दी तो इंतज़ार कर रही थी गेट खुले तो वो अंदर दाखिल हों। तो वहाँ पर कुछ तकरीबन 4 से 5 जो लड़कियाँ हैं वो वहाँ पर मौजूद थीं। उन्होंने सफूरा पर हमला किया और उनके पास तेज़ धार खंजर थे, और उन खंजरों से सफूरा बीबी को उन्होंने मौके पर कत्ल कर दिया। मेरे पास उनके कत्ल की तस्वीर है, इंतहाई दिल दहला देने वाली, इंतहाई वहशतनाक किस्म की तस्वीर है। मैं इंतहाई माज़रत करते हुए तस्वीर नहीं दिखा सकता। और सफूरा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि उनका ताल्लुक महसूद कबीले से है, और जिन लड़कियों ने कत्ल किया है उनका ताल्लुक भी महसूद कबीले से ही है। और सफूरा जो है वो यहाँ पर, उनकी जो फैमिली है वो बाहर रहती है, वो यहाँ पर अपने चचा के घर में मुकीम थी, और उनके चचा ने जो थाने में दरख्वास्त दी है, मैं आपके सामने वो पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अपना शनाख्ती कार्ड लिखा है, जाहिद नाम है, जाहिद वल्दलाल शाह, कौम महसूद सकना, त्यार ज़रा जगह का नाम है, मुझे सही अब नहीं आ रहा जहन में। तो उन्होंने कहा कि आज 29 मार्च को सुबह 7:30 बजे मेरी मकतूला भतीजी मसमाता सफूरा बीबी दुख्तर असगर अली उम्र 18 से 19 साल, उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट करते हैं कि घर में मौजूद था कि मदरसा के जो मोहतमिम साहब ने उन्होंने उनके नंबर पर कॉल की और इतला दी कि मदरसा के गेट पर सफूरा बीबी पर कातिलाना हमला हुआ है और वो शदीद ज़ख्मी हालत में मदरसा के गेट पर गली में पड़ी है। इस इत्तला पर मैं फ़ौरन मदरसे पहुंचा और भतीजी को मदरसा के गेट के साथ खून में लथपथ, गला कटा हुआ जहाँ बहक पाया। पता करने पर मालूम हुआ कि भतीजी सफूरा बीबी हस्ब मामूल मदरसा जामिया इस्लामिया फलाह लिल बनात अंजमाबाद रक्षा में सवार होकर पढ़ाने के लिए रवाना हुई, और तकरीबन 7:05 पर मदरसा के गेट पर पहुंची। तो वहाँ पर पहले से मौजूद 4 से 5 औरतें थीं जो मदरसा के यूनिफॉर्म में खड़ी थीं। उन्होंने भतीजी जो ही रक्षा से उतर कर साथ गेट बंद होने की वजह से मदरसे के गेट पर खड़ी हुई, तो उनमें से रज़िया, हनीफ़ा, आयशा, उस्मान, दुख्तरान अल्लाह नवाज़, उमरा अमान और हनीफ़ा दुख्तर दीन बादशाह क़वाम महसूद सकनाए अंजमाबाद, ये जो सारी लड़कियाँ सारी अंजमाबाद में रहती थीं। उन्होंने तेज़ धार आले से कातिलाना हमला करके उनकी भतीजी का गला काट दिया, और वो मौके पर ही जहाँ बहक हो गई। और वक़ूए के वहाँ पर जो मौजूद दीगर जो लोग हैं उन्होंने ख़ुद ये सारा देखा है। उनके चचा का कहना है कि उन्हें वजह या दावत का कुछ इल्म नहीं है कि उनकी भतीजी को क्यों कत्ल किया गया है, और भतीजी जो हैं सफूरा बीबी तेज़ धार आले की वजह से कत्ल हुई हैं, और उनके कत्ल पर उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी है कि जिन लोगों ने, जिन लड़कियों को कत्ल किया है वो पता चलाया जाए क्यों कत्ल किया। अब पुलिस ने जो तहकीक की है और पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो भी आपके सामने जो दरख्वास्त है मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दी है। और जो DPO हैं वहाँ के, उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया। वहाँ पर सहाफ़ी गए थे, सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये सारा वाक़या असल में क्या हुआ है। तो जो वहाँ के DPO हैं जिनका नाम नजमुल हसन लियाकत है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो थोड़ी सी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, फिर मैं आपको इसका कुछ पस मंज़र भी बताना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर, कैंट के हदूद के अंदर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो पेश आया था, जिसके अंदर 3 ख़वातीन ने मिलकर एक ख़ातून जिसकी उम्र 21 साल है
کا نام سفورہ بی بی ہے، اس کو مدرسے کے باہر سلاٹر کر دیا۔ پولیس نے تینوں خواتین کو اریسٹ کیا ہے، اور جو انیشل انٹروگیشن کی گئی ہے ان خواتین کی، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان 3 خواتین کے ایک اور ریلیٹیو ہے جس کی عمر 13 سال ہے، حمیمہ اس کا نام ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ ڈیزیز خاتون نے اپنے خواب میں کوئی بلاسفیمی کمٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ان تینوں خواتین نے مل کے سفورہ بی بی کا مرڈر آج کیا۔ پولیس نے تینوں کو حراست میں لے کے تفتیش کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی محرکات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی صرف خواب کی وجہ سے ہی مرڈر کیا گیا یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات شامل ہیں۔ اچھا سر، اس میں جو ہے وہاں پر جو ہے شاہدین سے بات ہوئی ہے تو گئے ہیں، تو ان کے جو والدین تھے یا دیگر لوگ تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ واجب القتل ہے، اور اس قسم کی مذہبی رنگ دینے کی انہوں نے پہلے بھی بات کی ہے، تو اس کو کس نظر سے آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور کیا ان کے جو مرد ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا یا شامل تفتیش کیا گیا؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ صبح 7 بجے کا واقعہ ہے، اور پولیس نے امیڈیٹلی اریسٹ کر کے خواتین کو کورٹ میں پیش کیا گیا، ان سے کسٹڈی لی گئی ہے، اور اب ہم تمام اینگلز کے اوپر کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایسے کوئی پریویس انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو وہ پولیس کے نوٹس میں نہیں ہے، ان تمام اینگلز کے اوپر بھی تفتیش کا عمل جاری ہے۔ آپ نے ڈی پی او ڈیر اسماعیل خان نجم الحسن لیاقت کی گفتگو ملاحظہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی گفتگو میں کہ جب 3 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں تھانے لایا گیا اور ان سے جب تفتیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی 13 سالہ جو بہن ہے، بھتیجی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو سفورہ بی بی ہے یہ توہین رسالت کرتی تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور وہاں پر جو مقامی رپورٹر ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کے گھر پر پتھراؤ ہوا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ توہین رسالت کرتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ لیکن وہاں پہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدرسے میں یہ جو جن لڑکیوں نے قتل کیا ہے، اور سفورہ بی بی یہ کلاس فیلو بھی تھیں، یہ ایک ہی مدرسے میں پڑھتی رہی ہیں، ایک ہی قوم کی ہیں، اور ایک ہی علاقے میں رہتی ہیں، اور ایک ہی مدرسے میں یہ پڑھ بھی رہی تھیں اور پڑھا بھی رہی تھیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ان کا آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور وہ بات جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور ان کے درمیان مولانا کے معاملے پر اختلاف تھا، تو اس اختلاف کی وجہ سے بھی یہ جو رنجش ہے یہ بیچ میں شامل ہو گئی۔ تو پولیس نے جو ابھی تک اوپن کیا اس میں تو یہ بتایا کہ یہ ان کی جو ذاتی چپقلش تھی جو مولانا طارق جمیل صاحب کے واقعے کی وجہ سے پیدا ہوئی، وہ ایک وجہ بنی ہے۔ لیکن اب کیونکہ اصل تفتیش ہونی ہے اور پولیس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سارا واقعہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، لیکن یہ بات بڑی خوفناک ہے کہ مذہبی شخصیات اور ہماری سیاسی شخصیات نے ملک میں ایک ایسا ماحول قائم کر دیا ہے کہ اگر کسی کے لیڈر کے بارے میں کوئی بندہ اختلاف کرے تو اس کو بھی اب سرتن سے جدا والا فارمولہ اس پر بھی لگایا جانے لگا ہے، کیونکہ پاکستان میں مذہبی طور پر مسالک کے لوگوں کے اختلاف موجود ہیں، اگرچہ کہ بڑی حد تک ان اختلافات پر قابو پایا گیا ہے، لیکن ملک میں اس وقت یہ صورتحال موجود ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت کریں تو دوسرے لوگ آپ کو یہودی جنڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی مخالفت کی جائے تو آپ کو پھر پٹواری اور نہ جانے کس طرح کے جملے سننے پڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال مذہبی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی ایک ایسا ماحول جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے کہ جو سوسائٹی کو انتہائی اس طرح کے اثرات کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہر بندہ ہی مختلف چیزوں کے سامنے، یہ تو خیر پاکستان کی ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے کہ جس میں توہین مذہب کے الزام میں مبینہ طور پر ابھی تفتیش ہونا باقی ہے ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آسیہ بی بی کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان پر بھی توہین کا الزام لگا تھا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور واقعہ بھی ہوا، اور پاکستان کی ایک بڑی نامور شخصیت ہیں میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، انہیں پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب شفٹ ہونا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ARY ٹی وی پر ایک پروگرام کیا تھا، اس میں قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا گیا اور ان پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنے پر۔ ان کے والد جو تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، انہیں بھی غالباً 2002 میں لاہور میں قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کی بیٹی پر یہ الزام لگا، انہیں خیر توہین کے الزام میں تو نہیں قتل کیا گیا، ان کی وجوہات نہیں پتہ چل سکیں،
لیکن میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ وہ پھر ملک سے ان کو جانا پڑا۔ یہ اس طرح کے الزام خواتین کے حوالے سے بہت کم سامنے آتے تھے، اور اب یہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ خیر ہی کرے کہ ہمارا معاشرہ اب کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف بڑھ رہا ہے۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، ہم خواتین کے کئی واقعات تو خیر سنتے رہے اس طرح کے متشددانہ اپروچ کے بھی، سوچ کے بھی، لیکن قتل کا واقعہ میری معلومات کے مطابق یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی خاتون کو توہین مذہب کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ تو جس طرح کا ہم ماحول اپنے معاشرے میں برپا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسٹریمزم کو ہم بڑھا رہے ہیں، بات بات پر قتل اور اس کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو اس سے زیادہ خوفناک ہے کہ پہلے قتل کے لیے پسٹل کا استعمال کیا جاتا تھا، اب تو وہ تیز دھار آلے اب تو آپ کے گھروں میں موجود ہیں، چھری آپ کے گھر میں ہیں، چاقو آپ کے گھر میں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کریں گے اور لوگوں کو ٹھیک طریقے سے بات نہیں سمجھائیں گے، تو نتیجے کے طور پر یہ جو ماحول ہے گلی گلی پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اب بات تو ایک مسلک کی دوسرے مسلک کی مخالفت تو دور کی بات ہے، اب بات تو مسلک کے اندر ہی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور خود آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں، ایک مسلک کے لوگوں نے اپنے ہی مسلک کے لوگوں پر تکفیر کے فتوے بھی لگائے ہیں۔ آپ پاکستان میں اگر دیکھیں تو مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن حقیقت کو بیان تو کرنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، قابو پایا جائے۔ ہم دیوبندی مکتب فکر کے اندر حیاتی مماتی جو فیکٹر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کیسٹیں اور ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جس میں وہ ایک دوسرے کی کھلم کھلا تکفیر کر رہے ہیں، اور کئی بڑے علماء نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جیسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پر وہ لوگ آ کے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں جو اس تکفیر کے عمل کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت پیدا کی ہے، وہ اگر چاہیں تو ان معاملات کو بڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح یہ معاملات چلتے رہے تو چیزیں بہت خوفناک ہو جائیں گی، اور وہ وقت شاید آ جائے کہ پانی ہمارے سروں سے گزرنا شروع ہو جائے، تو اس وقت وائے وائے کرنا اور ہائے ہائے کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔